अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। नाजरीन, खैर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो काबीना है वो 80 का संग मील अबूर कर चुकी है, और इस संग मील को अबूर करने पे उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर खूब दाद भी समेटी है। ये उसी दाद ही का नतीजा है कि कल उन्होंने एक समरी मंजूर की है जिसके तहत उनके 14 जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त की है कि वो बग़ैर तनख्वाह और दीगर मराहत के बतौर काबीना के मेंबर काम करेंगे। शुनीद है कि पीपल्स पार्टी भी इसी कार खैर में हिस्सा लेगी और उनके भी जो इस तरह के स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो बग़ैर तनख्वाह और दीगर मराहत के काम करेंगे। लेकिन ऑफिशियल जो फ़ैसला है वो शायद जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, जब उनका वर्ल्ड टूर ख़त्म होगा वो आएंगे तो उसके बाद ही शायद ये मंजूरी हो, तो बाकायदा जो एक समरी साइन की जाएगी। आपको याद होगा कि कुछ इस तरह की फुर्तियां बल्कि इससे भी ज़्यादा भोंडे अंदाज में इमरान खान ने भी दिखाई थी। जब अगस्त 2018 में उनकी हुकूमत आई थी तो उन्होंने भी 4 अदद भैंसें और उसके साथ साथ कुछ कार आमद और कुछ नाकारा गाड़ियों की नीलामी करके ये जो तमाशा लगाया था कौम को दिखाने के लिए कि वो किफ़ायत शुआरी के ऊपर कितना यकीन रखते हैं, और उससे जो पैसा वसूल हुआ वो सरकारी ख़जाने में जमा कराया। पाकिस्तान का जो सबसे क्रॉनिक मसला है वो ये है कि जो भी हुकूमत में आता है तो वो पूरे खशू व खजू के साथ ये वादा करता है कि वो मुल्क में रिफॉर्म्स लाएंगे, और इस सिलसिले में फिर कमेटियां बनाई जाती हैं, कमीशंस बनाए जाते हैं या वर्किंग ग्रुप्स बनाए जाते हैं जो मीटिंग्स पर मीटिंग्स करते हैं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने के मिसदाक। जब फाइनली 1-2 साल के बाद ये इस तरह के कमीशंस या ग्रुप्स, वर्किंग ग्रुप्स या कमेटियां अपनी रिपोर्ट्स तैयार करके हुकूमत को पेश करती हैं तो तब तक वो जो हुकूमत है वो अगले इलेक्शंस की तैयारी में लग जाती है। फिर वो जो तमाम इस तरह की जो रिफॉर्म्स के हवाले से रिकमेंडेशंस हैं या सिफारिशात हैं, हुकूमत उनको जाके अपने जो सरकारी रिकॉर्ड है उसमें जमा करा देती है, और वो तमाम रिफॉर्म्स फिर अगली हुकूमत जो आती है वो उसी जो एक साइकिल है चल रहा है उसी साइकिल पर अमल पैरा होते हुए वो भी इसी तरह की कमेटियां और कमीशंस के चक्कर में ही लगा रहता है। आज का फैक्ट चेक भी हम इसी के ऊपर करेंगे कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक जो ऑस्टेरिटी मैयर्स के हवाले से एक कमेटी या कमीशन कायम किया था, उन्होंने अपनी कुछ सिफारिशात दी हैं हुकूमत को कि जिस पर अमल पैरा होकर पाकिस्तान अरबों रुपए बचा सकता है, और जो मौजूदा माली हालात हैं पाकिस्तान में उसके तनाज़ुर में ये तमाम जो इस तरह की ऑस्टेरिटी मैयर्स किए जाएंगे ताकि पाकिस्तान जो टैक्स पेयर का पैसा है वो बचाया जा सके। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये जो ऑस्टेरिटी मैयर्स के लिए कमीशन बनाया गया है उनकी सिफारिशात के साथ साथ हम मुआजना करेंगे जो इमरान खान साहब ने जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने जनाब डॉक्टर इशरत हुसैन की सरबराही में एक ऑस्टेरिटी ड्राइव और रिफॉर्म्स के हवाले से कमीशन बनाया, जिसने चंद जो सरकारी इदारे हैं उनका एक स्पेशल रिपोर्ट भी तैयार की जिसको SOE ट्राइएज के नाम से उन्होंने एक रिपोर्ट जमा कराई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। उस रिपोर्ट के मुताबिक जो चौंका देने वाले जो इसमें जो फिगर्स हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो इमरान खान साहब ने उस रिपोर्ट के बावजूद भी कोई इन इदारों में रिफॉर्म्स ना लाए, और ना ही जो उन्होंने रेकमेंड किया था कि कुछ इदारों को प्राइवेटाइज किया जाए ना ही वो किया। जो इस रिपोर्ट के मुताबिक 300 अरब रुपए से ज़ायद 30 सरकारी इदारे ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 2018 और 19 में ये माली खसारा इन 30 इदारों को पेश आया। 10 फरवरी को द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी साहब ने एक खबर की है जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक जो इस तरह की ऑस्टेरिटी मैयर या किफ़ायत शुआरी के हवाले से एक कमीशन या कमेटी बनाई गई थी, उसकी सिफारिशात पर अमल दरामद करने के लिए ये अहकामात जारी किए हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और उनको कॉन्फिडेंस में लेते हुए इस जो कमीशन है या कमेटी है उसकी सिफारिशात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इन सिफारिशात में जो हुकूमत को प्रपोज किया गया है वो ये है कि काबीना का हुजम कम किया जाए, उसके साथ साथ पार्लियामेंटेरियंस को कोई तरक्याती
پیکج یا فنڈ نہ دیے جائیں اور 5 لاکھ روپے ماہانہ سے زائد کسی کو بھی پینشن کی مد میں نہ دیے جائیں۔ سول، جوڈیشل اور سیکیورٹی حکام سے تمام پرکس اینڈ پریویلیجز کو اور ان کے ساتھ ساتھ جو سپورٹ سٹاف ہے اس کا وہ ختم کیا جائے اور دیگر مراعات واپس لی جائیں، جبکہ تمام پارلیمنٹیرینز سے جو تنخواہیں وہ لے رہے ہیں ان میں 15% کی کٹوتی کی جائے، اور آنے والے بجٹ میں تمام وزارتوں کے جو بجٹ ہے اس میں 15% کا کٹ لگایا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو اقدامات یا یہ پرپوز کیے گئے ہیں، جتنی بھی سفارشات ہیں، یہ بالکل ایک اچھا سٹیپ ہے حکومت کی طرف سے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان اقدامات سے جو پاکستان کے موجودہ معاشی جو بحران ہے وہ پاکستان اس سے باہر نکل سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ جتنی بھی اس سے جو بچت ہوگی وہ جسٹ ایک پینٹ ہے کسی بھی ملک کے جو مجموعی طور پہ جو اکانومی جس کے تحت ملک چلایا جاتا ہے، یہ اس کے مقابلے میں پینٹس ہیں۔ اصل جو اقدامات کرنے والے ہیں اس کے اوپر کوئی بھی حکومت، چاہے وہ موجودہ حکومت ہو یا پچھلی حکومتیں ہوں، وہ کوئی بھی اس کے اوپر نظر ہی نہیں دوڑاتا، یا ان کو ریکمنڈیشنز بھی دی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی عملی طور پہ اقدامات نہیں لیے جاتے۔ ہمیشہ ہر حکومت کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عام آدمی کو ہی ذبح کرے اور ان کے اوپر جو ڈائریکٹ ٹیکسز، انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے جتنا بھی ریونیو اکٹھا ہو سکتا ہے وہ اکٹھا کیا جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات کر کے کہ تنخواہوں میں کٹ لگا کے منسٹروں کو بغیر تنخواہ کے کام کرنے کے اقدامات، یہ شاید پبلک میں جو واہ واہ مل جاتی ہے، لیکن جو اصل کرونک ایشوز ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں۔ آپ اگر پچھلے 10 سالوں کے اخبارات نکال کر دیکھ لیں، جو سب سے اہم ایشوز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی جو معیشت ہے ہر مالی سال میں سفر کرتی ہے، وہ آج بھی ادھر کے ادھر ہیں، جن میں جو سر فہرست ہے وہ سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنی بھی لاس میکنگ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہ ابھی تک اسی طرح ہی ہر سال پاکستان کو سینکڑوں ارب کا خسارہ ہونے کے باوجود کوئی بھی حکومت ابھی تک یہ کریج نہیں دکھا سکی کہ اس کے اوپر ان کو پرائیویٹائز کیا جائے یا ان کا یہ جو خسارے کا پرابلم ہے اس کے اوپر کوئی سلوشن نکالا جا سکے۔ عام آدمی کے اوپر جو انڈائریکٹ ٹیکسز کی جو چھری ہے وہ ہر حکومت نے چلائی ہے اور چلاتے آ رہے ہیں، لیکن جو گولف کلبز میں شام کو بیٹھ کے گپیں لگانے یا گولف کھیلنے والا جو ایک طبقہ ہے، ان کی مراعات ابھی بھی ویسی ہیں۔ جو ان ٹارگیٹڈ سبسڈی کا جو آئی ایم ایف نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے اپنی جو کل پریس ریلیز آئی ہے، اس میں ایک جو مرسیڈیز چلانے والا ہے اور ایک جو ہونڈا CT70 چلانے والا ہے، وہ دونوں کو ایک ہی طرح کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حکومت واقعی اگر سنجیدہ ہے اور اس کو دکھ ہے اس عوام کے جو مہنگائی میں پس رہی ہے، تو وہ فی الفور نہ صرف یہ جو موجودہ آسٹیریٹی کمیشن کی ریکمنڈیشنز ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو سابقہ حکومتوں کی طرف سے مختلف کمیشنز اور کمیٹیاں بنائی گئی جنہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز دی، حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کو بھی کنسیڈر کرے اور جو ان میں سے قابل عمل ہوں ان کو نہ صرف امپلیمنٹ کیا جائے بلکہ فی الفور ان کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے۔ اب آتے ہیں عمران خان کی حکومت میں اس حوالے سے جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز یا اس کے ساتھ ساتھ آسٹیریٹی کے حوالے سے کیا اقدامات لیے گئے تھے۔ عمران خان صاحب کے جو مشیر تھے جناب ڈاکٹر عشرت حسین صاحب، انہوں نے 2 ضخیم کتابیں 500 صفحات سے زائد کی عمران خان صاحب کو جولائی 2021 میں پیش کی، جس میں انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ ریفارمز جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز تھے وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے حوالے سے انہوں نے ایک اسپیشل رپورٹ تیار کی جس کو SOE ٹرائج کے نام سے انہوں نے یہ ایک تیسری رپورٹ عمران خان کو جمع کرائی۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ بھی تمام جو ریکمنڈیشنز تھی وہ صرف سرکاری ریکارڈ کا حصہ تو بن گئی، لیکن ان کے اوپر عمل درآمد شاید چند ایک سفارشات کے اوپر ہوا، جو کہ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب بھی اس چیز کو انہوں نے کنفرم کیا۔ آج میں نے ان سے جب بات کی تو انہوں نے بھی یہ بتایا کہ انفارچونیٹلی
ان جو ریفارمز کے حوالے سے انہوں نے ریکمنڈیشنز دی تھی اس میں سے زیادہ تر کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا۔ ڈاکٹر عشرت صاحب کی جو رپورٹ ہے اس میں لاس میکنگ جو انٹرپرائزز ہیں وہ جو اسپیشل رپورٹ تھی اس میں بھی ان کی طرف سے ریکمنڈیشنز دی گئی، اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری ملازمین کی پے اینڈ پینشن کے حوالے سے بھی کچھ سفارشات انہوں نے دی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو دیگر بیوروکریسی میں جو ریفارمز کی ضرورت ہے اس کے اوپر بھی اپنی ریکمنڈیشنز دی، لیکن انفارچونیٹلی ان میں سے زیادہ تر عمران خان صاحب بھی ان کے اوپر ریفارمز کے اوپر فوکس نہیں کر پائے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جو بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ڈسکوز، ان میں سے 8 ایسی کمپنیز ہیں جن کا صرف 2018 اور 19 میں جو صرف جن کو خسارے کا سامنا کرنا پڑا وہ 156 ارب روپے کا خسارہ ہے۔ ان میں جو قابل ذکر جو 8 ڈسکوز ہیں ان میں آئسکو ہے، فیسکو ہے، کیسکو ہے، پیسکو ہے، میپکو ہے، یہ اس طرح کی ڈسٹریبیوشن جو کمپنیز ہیں ان کو 156 ارب روپے کا خسارہ کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح ZTPL زرعی ترقیاتی بینک، اس کے ساتھ ساتھ SSGC سوئی سدرن گیس کمپنی اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کو صرف 2018 اور 19 میں 38 ارب روپے کا خسارہ کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی ہی رپورٹ میں 14 ایسی بھی اسٹیٹ رن انٹرپرائزز کا ذکر کیا گیا ہے جن کو صرف 2018-19 میں 88 بلین روپیز کا یعنی 88 ارب روپے کا نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے جو قابل ذکر ہیں وہ PIA اور پاکستان ریلوے شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پوسٹ جو کہ مراد سعید صاحب کی منسٹری تھی وہ 2019 میں صرف 9 ارب روپے کا اس کو خسارے کا سامنا تھا۔ یہ اس جو ڈاکٹر عشرت کی رپورٹ تھی عمران خان کی حکومت میں بنائی گئی تھی اس کے مطابق یہ تمام اعداد و شمار ہیں۔ تو یہ 30 سے زائد ایسی اسٹیٹ رن انٹرپرائزز تھی جن کو ہر سال تقریباً 300 ارب روپے سے زائد کا خسارے کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی حکومت یہ ہمت نہیں کر پاتی کیونکہ اس کے جو ملازمین کی طرف سے پروٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کو پرائیویٹائز کیا جائے، اور یہ 300 ارب سے زائد کا ہر سال یہ آپ کی تعلیم کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر یا دیگر جو سوشل آپ کے جو جتنے بھی سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں وہ ان کے اوپر خرچ کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ خسارے کی مد میں جا رہے ہیں۔ حکومت واقعی پاکستان میں کوئی اس طرح کی ریفارمز لانا چاہتی ہے اور اصلاحات لانا چاہتی ہے کہ پاکستان کو یہ جو معاشی گرداب ہے اس سے نکالنا ہے، تو نہ صرف وہ جو اپنی طرف سے کوئی کمیشن بنائے گئے ہیں ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر عمل پیرا ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ماضی میں اس طرح کی جتنے بھی کمیشن بنے یا کمیٹیز ان کی طرف سے اگر کوئی ریکمنڈیشنز ہیں تو ان کا جائزہ لے کے جتنے بھی قابل عمل ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرائے، اور پاکستان کو یہ جو معاشی طور پہ ہم بحران کا شکار ہیں اس سے باہر نکلنے کا یہ واحد حل ہے۔ کیونکہ ہر 6 مہینے بعد اگر آپ IMF کے پاس جائیں گے تو IMF کی جو شرائط ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر عوام کے اوپر جب امپلیمنٹ ہوں گی تو وہ سیاسی جماعت بھی ان پاپولر ہوگی تیزی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام ہے وہ بھی مشکلات کا کنٹینیوسلی شکار رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمیشہ کی طرح آج بھی پروگرام پسند آئے گا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔